فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Sha'ban al-Mu'azzam, and only 3 to 4 more days left, and then inshallah we are going to enter into the holy month of Ramadan al-Kareem. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'i fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka tawwan wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyya that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات، كل مسلمين والمسلمات، كل مرحمين والمرحمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as we are a few days away from the holy month of Ramadan al-Kareem, and as we are going to be a guest of Allah subhanahu wa ta'ala, and as Allah subhanahu wa ta'ala has given 2 months opportunity for us to prepare ourselves physically and spiritually, and right now again what to do in the holy month of Ramadan al-Kareem. Yesterday I mentioned that there is a khutbah Sha'baniyah of Prophet Muhammad, peace be upon him, which he has delivered last days of the holy month of Sha'ban. In order to guide us, I would like to just highlight few things from the khutbah of Prophet Muhammad, peace be upon him. First of all, we can divide this khutbah Sha'baniyah into 4 paragraphs, or into 4 categories. The first category is the importance and the value of Ramadan al-Kareem, that what is really the holy month of Ramadan. Second, a'mal of the holy month of Ramadan, what to do, actions which are required. And third is about purification, which is a target which has been given to us, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. And the fourth one is about Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And as we know, that 21st of Ramadan is the day of the Shahada of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, which means that the authentication of this khutbah Sha'baniyah will also come in a sense that Prophet Muhammad, peace be upon him, in advance has even told about the Shahada of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And this khutbah, in fact, has been quoted to us from Imam Ali ibn Musa alayhi salatu wasalam, and then
it goes to Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, the real resource, the source of this khutbah Sha'baniyah. First of all, the importance of the month of Ramadan. Prophet Muhammad, peace be upon him, he started from this: أيها الناس إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة وهو عند الله أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام لياله أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات وفيه دعيت وفيه دعيتم إلى ضيافة الله وجعلتم فيه أهل كرامة الله. Now, just this, and of course, the other one which is also important attached to this: أنفاذكم فيه تسمي نومكم فيه عبادة عملكم فيه مقبولة دعاؤكم فيه مستجاب. Just this paragraph. First of all, oh people, now the difference between Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet Muhammad, peace be upon him. Just first from here we start. Allah subhanahu wa ta'ala, when he wanted to mention about the fasting, what he says: أيها الناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا. آمنوا, I mean, first of all, أيها الناس, أيها المسلمون, أيها المؤمنون. So that is a superlative degree. It's not normal, it's not everyone, it's not human being and mankind. It's mu'minin. يا أيها الذين آمنوا وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Don't forget about that. That Allah subhanahu wa ta'ala, he says that, oh Prophet, these people, they come to you and they say that we have become mu'min. Tell them, no, not yet. You have announced that you are Muslim, that you have submitted yourself, but yet faith has not entered into your hearts. That means Ya ayyuhalladhina amanu, which means that the stage where Iman, faith, has been entered into your hearts. So Allah subhanahu wa ta'ala, he says, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. But Prophet Muhammad, peace be upon him, what he says: Ayyuhan nas innahu qad aqbala alaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Which means that Prophet Muhammad, peace be upon him, whose title is Rahmatan lil Alameen, he is saying that, oh people, which means that mankind, which means that humanity, which means each and every one, which means that the month of Ramadan is coming with barakat wal rahmat wal maghfirah, not only for mu'mineen, not only for Muslimin, but ayyuhan nas, it's coming towards humanity and mankind, which means that each and every one, as a human being, even will get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala in the holy month of Ramadan al-Kareem. It's a huge difference, because I mean, with legitimate excuse or illegitimate excuse. I mean, like for example, it could be uzr shari, legitimate excuse, like you're traveling or you're sick, you won't be able to fast. Won't you get the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala in the holy month of Ramadan? Of course you will get. And even if you're not fasting without any legitimate reason, still, ayyuhan nas innahu qad akbala alaykum shahrullah. The month of Allah subhanahu wa ta'ala is coming bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Wa huwa shahrun in the Allah afdal al-shuhur. And the month is the best month. أيامه أفضل الأيام لياله أفضل الليالي وساعته أفضل الساعات. The month of Allah subhanahu wa ta'ala, best days, best nights, best moments, which means that each and everything is the best, is chosen one by Allah subhanahu wa ta'ala. وفيه دعيتم إلى ضيافة الله. Allah subhanahu wa ta'ala has invited you to be his guest. Allah subhanahu wa ta'ala is your host. وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ زِيَافَةِ اللَّهِ. Now, see, there you comes, like when he has invited you, and now you are the guest of Allah subhanahu wa ta'ala, with terms and conditions, no doubt about that. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ إِلَىٰ كَرَامَةِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala has made you temporarily أَحْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ.
Karamatullah, karamatillah. You know what does it mean? What is your status now? Temporarily in the month of Ramadan. Inna akramakum indallahi atqakum. Who has the status of karamatullah? Who has this status? Inna akramakum indallahi atqakum. When you will purify yourself, you will get the power of taqwa and you will go through the process. And once you become muttaqi, now inna akramakum indallahi atqakum. Now, those they will be the most purified one amongst you. They have the status of karamatullah with Allah subhanahu wa ta'ala. But in the holy month of Ramadan, the glorious month of Allah subhanahu wa ta'ala, you know what happens? Allah subhanahu wa ta'ala will give to each one of us, as He has invited us to be guest of Allah subhanahu wa ta'ala, this status ordinarily, temporarily, that He will make us be in this status and this title, Ahle Karamatullah, right? And what is the signs of being Ahle Karamatullah? What is the impact of it? What are we gonna get? What is the reward? What are the signs? You know, when you will become Ahle Karamatullah by your own efforts, by purifying yourself, by getting the power of taqwa, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, when you will become muttaqi, what will happen? أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ. Then your breathing will be considered praising of Allah subhanahu wa ta'ala. نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. You will be sleeping. No action, nothing. You're resting. You're gaining the energy. Your body is repairing itself while you're sleeping. نَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. Now your sleep will not be a normal sleep. It will be considered like you are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Like you are praying qurbatan ilallah. أنفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عبادة عملكم فيه مقبولة. Whatever you will do will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. You give even a date or a water, you know, to someone, that is of course, you know, amal. عملكم فيه مقبول. Allah subhanahu wa ta'ala will accept it. Guarantee has been given that whatever you will do will be accepted. وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. Whatever you will call Allah subhanahu wa ta'ala, I mean, whenever you will call upon Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan, while your status, you're a guest of Allah subhanahu wa ta'ala, you're fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you're keeping yourself thirsty and hungry with terms and conditions, and not only that, but also temporarily now you are muttaqeen, you are Ahl Karamatullah, you have been, you know, upgraded to that status. And then if you will be calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, Ilahi wa Rabbi, then it will be Labbaika ya Abdi. Right away, the answer will be there. So the guarantee has been given. First of all, Anfasukum fihi tasbih, Nawmukum fihi ibadah, and not only that, but also Amalukum fihi maqbula wa du'aukum fihi mustajab. You know, so that is a package deal in the month of Ramadan. So Prophet Muhammad, peace be upon him, he first started from where? That, okay, now, when it comes to this one, then when your status is Ahl Karamatullah, and now, see, as I mentioned, that your status, first of all, guest of Allah subhanahu. Second, fasting. Third, Ahl Karamatullah, right? Now, of course, you know, your prayers will not be rejected. Prophet Muhammad, peace be upon him, right away after this is فَاسْأَلُوا اللَّهِ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. Now, call upon Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Him to give you tawfiq. Now your status, you know, your prayers will not be rejected. Ask Allah subhanahu wa ta'ala. But the conditions are first, بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. Clean up your hearts and have pure your intention, purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. As long as your niyyat, intention is clear, your prayers will be accepted. Anyway, dear viewers, it's a long topic, of course, you know. I mean, it is something which is important, very important. But I don't have that much time to discuss further. Inshallah, we are going to take a short break, and then we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam.
Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussein alayhi salam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam ya Hussein alayhi salatu wassalam. Today is 26th of Shaban al-Mu'azzam, and 3 more days left, and then depending upon a moon sighting, either the 4th day or the 5th day for sure is going to be the first of the holy month of Ramadan al-Kareem, inshallah. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand our duties and responsibilities, and we'll be able to purify ourselves, and we'll be able to prepare ourselves for the great invitation which has been made by Allah subhanahu wa ta'ala, and we'll be able to enjoy the glories of Allah subhanahu wa ta'ala in the holy month of Ramadan, spiritually and physically, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen, Ameen ya Rabbal Alameen. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 26 شعبان ہے، اور ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ آج کے 3 دن بعد اگر تو چاند نظر آ گیا تو نیکسٹ ڈے 1st آف رمضان المبارک ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر آفٹر 4th ڈے دی 5th از گوئنگ ٹو بی فار شیور. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 30th ڈے کے بعد آٹومیٹکلی نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اگلا مہینہ قرار پاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اور جسمانی طور پر آمادہ اور تیار کر سکیں انشاءاللہ، تاکہ پہلے ہی دن سے اللہ رب العزت کی رحمات اور برکات کو سمیٹ سکیں. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں نے اپنے روزوں کو تم پر واجب قرار دیا جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ تم متقی بن سکو. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا صاحبان ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے اندر جب ارشاد فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے انسانوں، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر آ رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ فقط مومنین اور مسلمین کے لیے ہی برکات اور رحمات اور مغفرت کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت اور بشریت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا قرار دیا ہے. یہاں پر عموم ناس کی بات کی، اور خطبہ شعبانیہ کی 4 کیٹیگریز اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی جس کے اندر فضیلت اور اہمیت جو ماہ مبارک رمضان کی اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمائی ہے، اور دوسرے حصے میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال ماہ مبارک رمضان وہ ارشاد فرمایا، اور تیسرے میں جو تقوی پرہیزگاری ہے وہ کیا ہے اس پر گفتگو ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق. اور اس میں کیا خوبصورت مطلب جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی مہمانی کے لیے بلا، اپنا مہمان بنایا، آپ کو دعوت دی ہے. خدا میزبان ہے، آپ مہمان ہیں. وجعلتم فیہ اہل کرامت اللہ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اہل کرامت اللہ بنا دیا ہے. یہ جو نا اہل کرامت اللہ دیکھنا مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سٹیٹس ہے، یہ درجہ ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ صفت ہے. اور کن کے لیے ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی خدا کی نظر میں اس کا مقام اور منزلت ہوگی. اور ماہ مبارک رمضان میں ہر روزہ دار کا یہ مقام ہوتا ہے. We have a first caller with us from Karachi, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد، محترم جذبات آپ کو سلام کیجیے، اپنے سامان میں رکھے اور کامیابیاں دیں آپ کو. اور سب مومن مومنین مسلمین کو مولا امام زمانہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کر رہی ہوں، اور مولا کی حضرت زیارت پیش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سب مومن مومنین کو یہ روزے بھی رکھنے میں آسانیاں عطا فرمائے، تو ذکر میں اضافہ. آپ کو سلامتی دے، آپ کے اہل و عیال کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی، اور کربلا چینل والے ولایہ چینل والوں کی بھی، اور جو بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جو بھی بیمار ہیں سب کی شفا کے لیے سب کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کی زیارت پڑھ رہی ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابن عبداللہ یا ابن رسول اللہ، اپنے یا ابن
امیر المومنین سید صدر علی بن فاطمہ اللہ سید العالمین السلام علیکم السلام علیکم مولا غازی ابو الفضل عباس رمضان السلام بی جانب السلام علیہ دیگر شہداء کربلا السلام علیکم صاحب الاسرار السلام السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام سرجان السلام علیکم معذر علیہ الشیخ محمد زمان حاضر بے ظہور کا یا مولا بے ظہور کا یا مولا مولا ظہور فرمائیے جلد جلد مولا کی زیادت میں مشتاق ہیں اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ مولا صاحب ہمیں بھی زیادت کے لیے وہاں پہ بلائے اور سب مومن مومنین جو زیادت میں مشتاق ہیں سب کے اور سب کی دلی حاجات پوری کرے اور روحانی جسمانی جو بھی تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں عطا فرما دے اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی دے آپ کی توفیق اضافہ فرمائے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں ہر زیادت مقدسہ پہ جانے کی توفیق فرمائے مولا پنجر پاک اپنے زمان میں رکھ کے سب بیمار جان کی شفاعت عاملہ عطا فرمائے اور جو بھی ضرورت مند حاجت مند سب کی دل حاجتیں مرادیں پوری ہوں اور مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو اور ہم اس کی زیارت کریں اللہ اپنے زمان میں رکھ کے جو بھی مسلمان مظلوم حالت جنگ میں ہے یا بھی یار مدد کرے اللہ کی مدد فرما دے اور پارا چلان والا کی مدد فرمائے اب یہ رمضان کے لیے برکتیں رحم سے لے کے آئے اور اللہ پاک کے اپنے نظر کرم و خاص رعایت ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا مولا کے حضور دعا کیجیے گا کہ ہمیں بھی مولا زیارت کے لیے بلائیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب شکریہ بہت بہت جزاک اللہ اللہ حافظ میری بیٹے کی بھی دعا کیجیے گا آمین یا رب العالمین دعا کیجیے گا انشاءاللہ جزاک اللہ اللہ یسلمک جی اللہ حافظ پروردگار آپ کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے لیے جسمانی طور پر روحانی طور پر آمادہ اور تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ جو ہی ہم ماہ مبارک رمضان میں انٹر ہوں تو انشاءاللہ ڈے 1 سے پہلے ہی مومنٹ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی برکات رحمات اور مغفرت کو سمیٹنا شروع کر دیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین تو عزیز محترم جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک جو اہل کرامت اللہ وہ کون ہیں وہ ہیں کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہیں پیوریفائڈ پرسن جو ہے نا وہ معیار ہے We have next caller with us from Bahawalpur, brother Tariq Mahmood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تو کیسے ہیں قبلہ ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی پوری ٹیم ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین شکر للہ یعنی اللہ پاک کی ذات آپ کو صحت و سلامتی دے تمام مومنین مومنات کو تو قبلہ مولا عبداللہ امام رضا اسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا عبداللہ امام حسین علیہ السلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابن السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا السلام علیکم وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صاحب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا منافق فضل نباس یا قبر بنی ہاشم علیہ السلام یا مولا غازی عباس رمضان علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور علامہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ لطف پروردگار ہے شکر للہ دعا میں یاد رکھیے گا قدن جزاک اللہ اور اللہ یسلمک پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین تو عزیزان محترم جو سٹیٹس آپ کو لعلکم تتقون جب آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے وہ ملے گا ماہ مبارک رمضان کی بگننگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سٹیٹس آپ کو قرار دے دیا جائے گا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ اہل کرامت اللہ اللہ رب العزت آپ کو اہل کرامت اللہ بنا دے گا اب اس کی نشانی کیا ہے جب آپ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جب متقی پرہیزگار بنتے ہیں اور اللہ کے نزدیک اہل کرامت اللہ بنتے ہیں تو ہوتا کیا ہے
انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کی سانس تسبیح پروردگار قرار پاتی ہے، نومکم فیہ عبادہ، آپ کا سو جانا عبادت خدا قرار پاتا ہے، عملکم فیہ مقبول، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، وہ قبولیت درگاہ الہی قرار پاتے ہیں، وَالدُّعَاءُ فِيهِ مستجاب، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عزیزِ محترم، بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ در حقیقت اولیاء خدا وہ اسی کے لیے تو کوشش کرتے ہیں۔ We have a next caller with us from New York, United States of America, Sister Chanda. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے میری بہن، آپ سنیں ٹھیک ہیں، خیروفیت سے ہیں؟ ہاں جی، شکر اللہ کا۔ جی میں نے سلام پیش کرنا ہے۔ جی بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ اور اللہ یسلمک، کہ اللہ رب العزت آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ، اللہ یسلمک، بہت بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ ٹرائی اسٹیٹ ایریا کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز محترم، ان دنوں میں جو ہے نا وہ کربلا کے اندر سخت سردی ہے، یہ وہ محدود ایام ہیں جن میں پیک سردی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر زیادہ ختم ہو جاتی ہے، اور ابھی آئی بلیو کہ شاید یہ آخری ویو جو ہے نا وہ سردی کی ہے بارشوں کے بعد، اور واقعاً صحیح معنوں میں جسے کہا جا سکتا ہے سردی وہ سردی ہے، اور سردی میں بھی نا یہاں پر ایک اپنی اسپرچویلٹی ہوتی ہے، مطلب اس کی اپنی ایک روحانی جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر موسم کربلا میں آ کر جو ہے نا وہ زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیز مطلب اس وقت ہمارا مین موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں گے بین الحرمین، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بڑی قلیل تعداد ہے زائرین کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سخت سردی ہے، نماز پڑھ کے جو ہے نا وہ سارے کے سارے چلے جاتے، بلکہ آپ کو گلیوں بازاروں میں محسوس ہوتا ہے کہ سردی ہے، جس کی وجہ سے موومنٹ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس وقت دیکھیں آپ بین الحرمین بالکل آپ کو جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ علیہ صبح نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے وہ کیفیت اس وقت کیا ہے۔ زائرین جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، پھر مولا عباس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مطلب بیک اینڈ فورتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے بین الحرمین سے۔ تو خلاصہ کلام عزیز محترم، اس وقت مین ہمارا کنسرن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے، کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کے مہمان قرار پائیں گے، اور جس میں ہمیں عارضی طور پر اہل کرامت اللہ کا اسٹیٹس عطا کیا جائے گا، جس میں ہمارا سانس لینا یعنی بغیر عمل کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری نیکیاں جو ہے وہ لکھنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پیراگراف کو چونکہ جلد ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اور 3 دن ہے، ظاہرہ آگے بھی جو ہے نا 2-4 باتیں کرنا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت ماہ مبارک رمضان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ اللہ کے مہمان بنیں، اور آپ کو اہل کرامت اللہ بنایا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا سانس لینا تسبیح پروردگار، آپ کا سو جانا عبادت، آپ کے عمل مقبول، آپ کی دعائیں مستجاب۔ اب یہ بتانے کے بعد فوراً جو نصیحت فرمائی ہے وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابِهِ۔ فرمایا کہ اب اللہ سے سوال کرو، یہ سارے سٹیٹس ہیں نا تمہارے پاس کہ تم حالت روزہ میں ہو، مہمان پروردگار ہو، اہل کرامت اللہ بن چکے ہوئے، گارنٹی دے دی گئی ہے، اب کیا کرو؟ سوال کرو۔ لیکن اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہے؟ 2 جو کہ مستجاب الدعا کی کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ یہاں پر تو یہ اتنے سٹیٹس مل چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، آپ کی نیت جو ہے نا وہ سچی ہونی چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے، اور نیت کی سچائی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالصتاً للہ، بس یہ ہے۔ اور اس طرح محترم یہاں پر ایک کہتے ہیں نا کہ کسی چیز پر بھی انسان کو اختیار تھوڑی ہے،
میں کسی چیز کا مختار نہیں. سانس اللہ کی مرضی سے آتی ہے, آئے آئے نہ آئے نہ آئے, اگلی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ جو نظام ہے, یہ جو میرا وجود ہے, یہ میری مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. جب تک خدا کی مرضی ہے میں یہاں پر ہوں. اذا جاء احدکم الموت, اور جب بھی موت کا وقت جو ہے نا وہ آنا ہے تو بات ختم ہوگی. داعی ارسل کو لبیک کہنا پڑے گا تو وہ کرا. یہاں پر پھر کوئی چوائس نہیں ہے. یہاں پر کوئی شخص جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب جو ہے نا میں نہیں جاتا. لا یمکن الفرار من حکومت, اللہ کی حکومت سے فرار ممکن ہے ہی نہیں. اچھا تو میں مختار تو کسی چیز کا ہوں ہی نہیں. کس چیز کا مختار ہوں؟ میرے پاس اختیار کس چیز کا؟ میں اپنی مرضی سے بول سکتا ہوں, میں اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہوں, اپنی مرضی سے سن سکتا ہوں. لہم قلوب لا یفقہون بہا, اللہ رب العزت لہم, ان کو میں نے دل دیے ہوئے ہیں نا. لہم اعین لہم اذن, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ناک, ہر چیز خدا کی عطا کردہ ہے, خدا کی مرضی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. جب پروردگار چاہے گا آف کر دے گا, دیٹس اٹ, ختم, بات ختم. پھر یہ آنکھ کھلی بھی ہوگی تو نہیں دیکھ پائے گی, کیونکہ وہ آپریٹنگ سسٹم بیچ میں سے نکل جائے گا. وہ جو امر پروردگار ہے جب وہ نکل جائے گا تو یہ سانس رک جائے گی. یہ دل کی دھڑکن, وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی دھڑکن کے بند ہونے سے, حرکت قلب کے بند ہونے سے انسان کا انتقال ہو گیا. تو ظاہر یہ حرکت قلب جو ہے نا بند ہو جائے گی, دیٹس اٹ. اس کے بعد نہ ہاتھ موو کر سکے گا, نہ آنکھیں کھل دیکھ سکیں گی, نہ کان سن سکیں گے, نہ ناک سن سکیں گے, نہ زبان بول سکیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا نا, رائٹ. تو عزیزان محترم یہ اللہ کی مرضی سے ہے نا, لیکن اللہ نے ایک چیز کا اختیار انسان کو دیا, اور وہ کیا, وہ نیت ہے. انما الاعمال بالنیات, اور تمام تر عملوں کا درومدار نیتوں پر ہے. تو نیت میں مختار ہوں کہ میں اگر چاہوں جب میں روزہ رکھوں تو کس لیے رکھوں, ڈائٹنگ کے لیے رکھوں, صحت کے لیے رکھوں, انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے نا وہ اس نیت سے رکھوں کہ تھوڑا سا میری جو ہے نا مطلب بیماریاں کم ہو جائیں گی, کنٹرول ہو جائے گا, چونکہ ڈاکٹرز نے بتایا صحت کے لیے اچھا ہے, یا دنیا کو بتانے کے لیے رکھوں. نہیں عزیزان محترم, بالنیات صادقہ, نیت پیورلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور جتنی نیت صاف ہوگی دعاؤں کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے. فاسألوا اللہ, بس اللہ سے سوال کرو بالنیات صادقہ, سب سے پہلے نیت کو خالص کرو. وقلوب طاہرہ, اور دل پاک ہونا چاہیے, گناہوں کی سیاہی سے صاف اور پاک ہونا چاہیے. یہ گستاخی پروردگار جو ہے, یہ اللہ کے حدود کو جو توڑنا ہے, جو اپنی مرضی پر چلنا ہے, جو شیطان کو سننا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے, جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. خبردار شیطان کی نہ سننا, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ ڈٹرمن دشمن ہے. وہ یہ کہہ کے نکلا تھا فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو. اور دل کو جتنا پاک رکھیں گے, جتنا صاف رکھیں گے, جتنا شیطان سے دور رکھیں گے, جتنا خدا کی اطاعت میں اور ولایہ الہی کے محدودے میں رہیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر آپ ولایت الہیہ کے دائرے میں آ جائیں گے تو پروردگار پھر آپ کا ولی بن کر کرے گا کیا, کہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے گا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اس کے مقابلے میں اگر کفران کرو گے, کفر کرو گے, تو پھر اللہ رب العزت آپ کو چھوڑ دے گا. جاؤ, اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. پھر ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ آپ کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں پھینک دیں گے, اور یہ تو اصحاب النار ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. تو یہاں پر عزیزان محترم جتنا دل پاک ہوگا, قلوب طاہرہ, تو انسان جو ہے نا جب نیت خالص سے اور پاک دل سے دعا کرے گا تو کیا ہوگا, اور مانگنا کیا, فاسأل اللہ, سوال کیا کرنا ہے, ان یوفقکم, کہ پروردگار آپ کو توفیق دے, لصیام, ہی روزہ اللہ کا ہے, اللہ کی طرف سے, الصوم لی وانا اجزی بہ, اللہ کی طرف سے ہے, تو پروردگار انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ سکیں. وتلاوت کتاب, تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا جہاں پر یہ ہے کہ ولا یمسہ الا المطہرون, اگر پاکیزہ نہیں ہوں گے تو قرآن کو ٹچ نہیں کر پائیں گے. اگرچہ وہاں پر باطن کی بات ہو رہی ہے, لیکن ظاہر میں بھی تلاوت قرآن کے لیے توفیق الہی چاہیے. اور یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے پتہ چل رہا, فاسأل اللہ بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ, کہ آپ بس اللہ سے سوال کرو خالص نیت کے ساتھ, سچی نیت کے ساتھ,
اور پاک دل کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ روزہ رکھ سکیں اور قرآن کی تلاوت کر سکیں. تو عزیزان محترم توفیق چاہیے، اور توفیق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا. بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ توفیق دعا عطا فرمائے. یعنی توفیق دعا کے لیے بھی انسان دعا کرے کہ پروردگار مجھے توفیق دعا عطا فرما، پروردگار رکاوٹوں کو دور فرما دے، پروردگار گناہوں کی دیواروں کو دور فرما دے، پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، جو میری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے. اور عزیزان محترم زیارت بہت بڑا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کہ جب آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں تو در حقیقت اس سے بھی ہوتا یہ ہے نا کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی دیواروں کو گرا دیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے، توفیقات میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے، طول عمر عطا فرما دی جاتی ہے، دعاؤں کو مستجاب گارنٹی جو ہے نا اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ڈاکٹر ساجد رضا بیگ ہیں ہمارے ورجینیا سے، امریکہ سے، اور ان کی بہن ہے یاسمین. وہ بیمار ہیں اور آئی بلیو کہ شاید آئی سی یو میں ہیں. پروردگار اور ان کا آپریشن ہو چکا ہوگا، رات 1 بجے یہاں کے ٹائم کے حساب سے ہونا تھا. اللہ رب العزت انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، طول عمر و برکت نصیب فرمائے. اور پروردگار تمام تر مریضوں کو جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہوا ہے شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین. ابو صوتیات ہمارے جو ہیں وہ ان کی زوجہ محترمہ بھی بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا سے کے صدقہ میں ان کو بھی شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور بھی جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. ابھی تک کہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ کرے انشاءاللہ کہ اس سال بھی ہمیں توفیق نصیب ہو اور توفیق صیام موجود ہو اور تلاوت قرآن. چونکہ قرآن جو ماہ مبارک رمضان ہے وہ قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا گیا تھا، اور ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے جس میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہوئے؟ اور یہ گناہوں کے تالے ہوتے ہیں، یہی وہ نیتوں کے فطور کے تالے ہوتے ہیں. اور یہ تالے جو ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک کیوں لگتے ہیں؟ اگر انسان خدا کی حدود کو کراس کرتا ہے، اگر منیت کی منزل پر رہتا ہے، اگر سبمیشن سے خارج ہوتا ہے، اگر ولایت الہیہ سے نکل جاتا ہے، اگر اولیاءہم الطاغوت کے زمرے میں چلا جاتا ہے، تو ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہوتی ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، نئے وسوسے نہیں آتے، اور جس میں اللہ رب العزت آپ کو ایک چانس دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں بیٹھ کر خدا سے توفیقات طلب کریں، باطن کو پاک اور پاکیزہ کریں، اور نحوست کی دیواروں کو گرائیں، گناہوں کی دیواروں کو گرائیں. اور یہ جو سیاہ دھبے یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ گناہوں کی کثرت جو ہے وہ دل کو سیاہ کر دیتی ہے، شقاوت قلبی لے کر آتی ہے. پھر انسان جو ہے نا اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے اللہ کہ لہم قلوب لا یفقہون، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم اذن لا یسمعون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا. آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں پاتا، کان ہیں سن نہیں پا رہا، دل ہے سمجھ نہیں پا رہا، سم بکم فہم لا یبصرون. ختم اللہ علی قلوبہم، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. دلوں پر مہر لگ جاتی، تالا لگ جاتی، لاک کر دیا جاتا ہے. تو اس کو ان لاک کیا کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ ان لاک کرنے کا پاسورڈ کیا ہے؟ جب آپ لاک لگا دیتے ہیں نا تو اب آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے نا. تو پاسورڈ کیا ہے عزیزان محترم؟ ماہ مبارک رمضان کے اندر یہی نیات صادقہ قلوب طاہرہ، اور یہ توفیقات الہی کے انسان بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے دعا کرے، توفیقات کو طلب کرے. خدا کرے کہ ہم سارے کے سارے انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کر سکیں. آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں تمام تر مومن اور مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے، مرحومین اور مرحومات کے لیے جنہوں نے بھی ہمیں التماس سے دعا کہا ہوا ہے. پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، وہ دلوں کے رات بہتر جانتا ہے. آپ بھی اپنے مرحومین کو یاد رکھیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 یا پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کامل عاجل عنایت فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت میں مشرف فرما پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کی شر سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحمت عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردگار شہداء کے درجات بلند فرما میرے مالک و خالق ہمارے بار میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ پروردگار نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما پروردگار جو بے گناہ قید انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما مراجع الزام کو طول عمر برکت نصیب فرما ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگار ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا رحمات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمانا ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جس مومن مومنہ نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار سب کی جائز شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu Islam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah we'll see you tomorrow, and then till 29th of Shaban we are going to be in your service from this platform. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.